अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसरन तारुफ देखा था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अहद मुतवस्ता के एक बड़े शायर, नक़ाद और नस्र निगार के तौर पर हमारे सामने आते हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो शायरी की है उसमें ज़्यादा जो हिस्सा है वो नज़्म गोई का है। और गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म गोई पर रोशनी डालने की कोशिश की थी। कुछ पहलू आज के लेक्चर में भी उसी से जुड़े हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। यूँ कहा जाता है कि हाली का नाम उन लोगों में सर फहरिस्त आता है जिन्होंने उर्दू शायरी को रिवायती डगर और गैर सेहतमंद जज्बात व एहसासात के दायरे से बाहर निकाल कर उनसे ज़िंदगी का जो रिश्ता है वो इस्तिवार करने की उन्होंने कोशिश की है, ऐसा कहा जाता है। हाली ने उर्दू शायरी को ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया, या हम ये कह सकते हैं कि हाली ने उर्दू शायरी को ज़िंदगी का आईना बनाया। ज़िंदगी की तमाम झलकियाँ हमको शायरी में देखने को मिलती हैं। हाली सादा और पुरखुलूस शख्सियत के मालिक थे और जिस तरह से इनकी तरबियत हुई थी और फिर खुदरत ने उन्हें जो ज़ौक़ दिया था वो था तरक्की पसंद ज़हन। और इसके साथ साथ मुनासिब माहौल में सही जो रहनुमाई मिली, इनकी जो फितरी सलाहियतें थीं उसको बहुत ज़्यादा उरूज मिला, उसको जिला बख्शा। शेफ्ता व गालिब की रहनुमाई, जिसकी वजह से अदबी सफ़र की एक सही सिमत मुतय्यन हुई। फिर अंजुमन लाहौर से वाबस्तगी, जो इनके ज़हनी फ़क़ को वसी करने और शेर व अदब में सेहतमंदाना रुझान और इफ़ादी नुक़्ते नज़र अपनाने के सिलसिले में माविन साबित हुई। इसके साथ साथ जो उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में पाए जाने वाले सेहतमंदाना रुझानात से आगाही हासिल हुई अंजुमन लाहौर से वाबस्तगी के दौरान, और इससे इनके अंदर इल्म दोस्ती, हुब्बुल वतनी और गम इंसानियत जैसे औसाफ पैदा हुए। और ये अंग्रेज़ी अदब का असर शेर व अदब का ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी शेर व अदब का असर कबूल करने के बाद ही नेचुरल शायरी की तरफ मुतवज्जा होते हैं और शायरी को अखलाक़ी, समाजी व मुल्की ख़यालात की तर्जुमानी का ज़रिया उन्होंने बनाया है। इन्होंने आज़ादी की तहरीक में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो उसी ज़माने में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी थे, तो उनकी जो तहरीक थी उस पर बहुत सारी नज़में लिखी हैं, जिसमें बरखा रुत है, हुब्बे वतन है, मनाज़िरा रहम व इंसाफ, ऐसी नज़में हैं जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तहरीक के दौर में लिखी गई थी। और आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता ये नज़में हमको हाली की यहाँ देखने को मिलती हैं। ये जो नज़में हैं इसमें हैयत और मवाद दोनों ही एतबार से उर्दू शायरी में नई है, यानी कि हैयत भी नए ढंग की है और इसमें जो मवाद भी पेश किया गया है वो भी बिल्कुल नया है। इन नज़मों में सादगी है, सलासत है, बर्जिस्तगी है, फ़िक्री रब्त व तसलसल के साथ साथ खुलूस है, हुब्बे वतनी है, दर्द इंसानियत है। ये तमाम खूबियाँ इनके यहाँ इन नज़मों में देखने को मिलती हैं।
ان اچھوتی اور منفرد نظموں کے ذریعے حالی نے یہ ثابت کر دیا کہ خارجی واقعات، مناظر قدرت، اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی موضوعات کو بھی عنوان شاعری بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر حالی نے یہ ثابت کر دیا کہ جو خارجی واقعات ہیں یا مناظر قدرت ہیں، اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی موضوعات، اس پر بھی نظمیں لکھی جا سکتی ہیں یا ان کو بھی عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ ہم کو مولانا الطاف حسین حالی کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے شاعرانہ رجحان کو سر سید کے خیال سے کافی، ان کے جو شاعرانہ رجحان تھا اس میں انہوں نے سر سید کے جو خیالات تھے اس کو پورے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے جو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اپنایا ہوا تھا، حالی نے اسی کو اپنی شاعری میں اپنانے کی کوشش کی، جس سے فکر و شعور میں پختگی پیدا ہوئی اور ان کے جو ذہنی سفر کو ایک نئی منزل ملی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سر سید کی تحریک سے متاثر ہو کر جو شاہکار نظم لکھی گئی مسدس، جو مد جزر اسلام کے نام سے بھی مشہور ہوئی، اور یہ اردو نظم گوئی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی وہ ثابت ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی قومی زندگی کے نشاط الثانیہ کے لیے ایک تحریک کا درجہ بھی اس نظم کو مانا جاتا ہے، مسدس حالی کو یا متجزر اسلام کو۔ یہ نظم صرف حالی کے فکر و شعور کی پختگی اور بالغ نظری ہی کی آئینہ دار نہیں، اس میں فنکارانہ بصیرت بھی ہے اور نظم کی جو تمام خوبیاں ہیں وہ سب کچھ اس میں موجود دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے بہت ساری کامیاب نظمیں لکھی ہیں، جس میں مناجات بیوہ، چپ کی داد، جیسا کہ عنوان سے واضح ہے کہ ایک بیوہ کو خدا کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی حالت زار پر فریاد کرتے ہوئے دکھایا ہے مناجات بیوہ میں۔ یہ نظم تاثر، سوز و گداز اور اثر آفرینی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ حالی نے بہت ہی مؤثر انداز میں بیوہ کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے اور انسانیت سوز سماجی اقدار کو ہدف ملامت بنایا ہے۔ حالی نے مرثیہ غالب لکھ کر مرثیہ نگاری کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ اردو شاعری میں سخشی مرثیہ نگاری کو بھی رواج دیا۔ اس مرثی میں حالی کا فن اپنے عروج پر ہے۔ اب تک جو ہم نے دیکھا تھا وہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم گوئی تھی۔ اب ہم مختصراً تھوڑا سا روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اردو شاعری کی جو صنف مرثیہ گوئی ہے اس پر کس طرح سے طبع آزمائی کی ہے یا اس کو کس طرح سے برتا ہے اپنے کلام میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرثی میں حالی نے جو مرثیہ غالب لکھا ہے انہوں نے اس میں بہترین مثال قائم کی ہے مرثیہ نگاری کی۔ یہ مرثیہ پاکیزہ لب و لہجہ، زبان کی شیرینی اور پرخلوص جذبہ عقیدت کے اظہار کا بہترین نمونہ مانا جاتا ہے۔ اس میں سماجی شعور اور قومی درد کی جھلک نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ حالی نے غالب کی موت پر اپنے ذاتی غم سے زیادہ اس قومی نقصان پر اپنے غم کا اظہار کیا ہے جو قوم کو غالب جیسے نکتہ رس شاعر، فلسفی، دانشور اور شریف انسان کی موت کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے۔ اس مرثیے میں انہوں نے غالب کی شخصیت کو یوں بھارا ہے کہ ہندوستان کا ادبی، سماجی اور تہذیبی پس منظر روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس خوبصورت ڈھنگ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے جو مرثیہ لکھا ہے، مرثیہ غالب، اس میں مرثیے کے تمام خوبیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔ یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کو حالی نے ایک نیا موڑ دیا ہے، زندگی کی حقیقت کا ترجمان بنایا ہے۔ پھر انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی اور اس میں اصلاح و شعر سخن سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی شاعری اس کی عملی تفسیر ہے۔ اردو شاعری میں جو چند موضوعات کے ارد گرد گردش کر رہی تھی، اردو شاعری جو چند موضوعات کے ارد گرد ہی
گردش کر رہی تھی، حال ہی نے اس کے سامنے ایک وسیع کینوس پیش کیا، اردو شاعری میں نئے نئے امکانات روشن کیے، اس کو نئی سمت عطا کر کے صحت مندانہ رجحانات سے روشناس کرایا۔ اس طرح اردو شاعری میں آج جو وسعت، ہمہ گیری اور عصری تقاضوں سے عہدہ بر ہونے کی صلاحیت نظر آتی ہے، اس کا سہرا حال ہی کے سر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے جو مقدمہ شعر و شاعری لکھی، انہوں نے اس میں جو خیالات اپنے پیش کیے ہیں، خاص طور پر اردو شاعری کو لے کر، وہ خیالات آنے والی نسلوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے جو اصول و ضوابط اور اردو شاعری کے نئے امکانات روشن کیے، اس کو نئی سمت دی، ایک صحت مندانہ رجحان سے انہوں نے روشناس کرایا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری کو جو وسعت، ہمہ گیری اور عصری تقاضوں سے عہدہ بر ہونے کی صلاحیت آج دکھائی دیتی ہے، اس کا سہرا ہم حال ہی کے سر مان سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے حال ہی نے اردو شاعری کہیں یا اردو نظم نگاری یا اردو غزل گوئی یا اردو مرثیہ نگاری، ان پر ان کی تبازمائی کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے ان تمام اصناف، غزل ہو، نظم ہو یا مرثیہ، ان سب میں تبازمائی کی ہے، لیکن ان کا جو اصل میدان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ نظم گوئی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے سماج میں بیداری پیدا کرنے کا کام کیا ہے۔ سماج میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سماج کو جگانے کا کام کیا ہے، سماج کے جو مختلف موضوعات ہیں، مختلف مسائل ہیں، ان سب کو عکاسی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا ترجمان یا زندگی کا آئینہ دار بنانے کی کوشش انہوں نے اردو نظم گوئی کو کی ہے۔ اس طرح سے حال ہی کی نظم گوئی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے اردو ادب میں دیکھا جاتا ہے۔ شکریہ۔